अस्सलाम वालेकुम मौलवी बाबा। अभी निसार बात कर रही हूँ गुजर खान से। कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है? सादिया निसार गुजर खान से। सादिया निसार, आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो? जी फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे लेकिन मुझे इसी नंबर जवाब से? नहीं आया। नहीं, अपने नंबर की, मेरे हस्बैंड का नंबर है। अच्छा जी, फरमाएं। डॉक्टर बाबा, मैंने ये पूछना था कि अम, आज तक जितना भी बच्चों की पढ़ाई है या हस्बैंड के काम है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं हुई। किसी भी चीज़ में आपकी मर्जी की कामयाबी नहीं मिली है? मर्जी तो क्या बाबा, बस मोहताज ही नहीं चाहिए लोगों की। बेटा, जितनी चादर हो कोशिश होनी चाहिए कि उसमें पैर फैलाएं, उतने ही पैर फैलाएं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। कर्जा ना ले सकें तो बेहतर है। माँ बाप को डॉक्टर राजी बाबा, रखें। आप दोनों के जो माँ बाप हैं वो आप दोनों से राजी हैं, और आप दोनों आपस में ठीक हैं, नाचाकी तो नहीं है घर में? यूँ ठीक है डॉक्टर बाबा, असल मसला जो है वो हारून रशीद, फरीद अहमद दोनों भाई हैं ये। आप नाम ना लो ना। इन दोनों का असल मसला आपस में लड़ाई है। नहीं नहीं, आपस में कोई लड़ाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एक कारोबार कर रहे हैं। अम, हारून का मसला है, पूरी नाम लेकिन वो उन आपके दोनों क्या बहने लगते हैं। हैं? वो मेरे मामू और फूफो के बेटे भी हैं और मेरी बहन के हस्बैंड भी हैं। एक आपके हस्बैंड का नाम है और एक उनका? जी, हम दोनों बहनें एक घर में हैं। तो उनका बहुत मसला है कि उनका गुस्सा, एंग्जाइटी, बच्चों को मारना। उन दोनों 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 का यानी दोनों भाई गुस्से वाले हैं? नहीं, दोनों भाई गुस्से वाले नहीं है। फरीद अहमद जो हैं वो कामुल मिजाज हैं, हारून गुस्से वाले हैं और उनके घर में बहुत मसला है। वो मैंने अपनी, उनको सूरह रहमान हाँ सुना जी, दी है। अपनी हमशीरा को कहना था वो घर में सूरह रहमान लगाएं ऊंची आवाज में और दुआ करके पानी पिए। फिर? ठीक है, ये मैं कह दूंगी। बाबा अभी नहीं सुनाई है पीछे उनको सूरह रहमान, दोनों मियां बीवी को भी और उनकी बच्ची को भी। बच्ची को तो नहीं सुनानी थी, बच्ची कितनी उम्र की है? बच्ची 18 साल की है, यूनिवर्सिटी जा रही है। चले, वो तो बालिग है, उसको सुना दिया तो ठीक है। तो उनका गुस्सा कम हुआ है मियाँ साहब का? वो बेहतर है लेकिन वो बच्चों को मारता बहुत है। अपनी बहन से कहिएगा कि एक तो उनसे बहस ना करें, दूसरा अपने जी, बहनोई, यानी अगर आपकी बात वो मानते हैं, आपके देवर भी लगते होंगे या जेठ, देवर। हाँ जी, उन्हें प्यार से कहें कि अपना नाम पढ़ें एक हफ्ता, अगर वो आपकी बात मानते हैं, या मेरी वीडियोस दिखा दें, लेकिन उन्हें कहें ठीक अपना है। नाम पढ़ें एक हफ्ता। वो खुद से अगर कहीं बैठ हैं, जी जी। ये मसला है, तो उन्हें कहें कि अपने मुर्शद से रब्ता करें, और मुर्शद ने जो सबक दिया ना उतना करें, वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर साहब, मैंने आपको असल में जो कॉल की है वो इसलिए की है कि हम सब अलीपुर सीना शरीफ के गए थे, जी, नूर हुसैन शाफत की। ठीक आपको है। मौजूदा, जी, तो मैं इन सबको लेकर गई हूँ वहाँ पर। हाँ जी। तो जब मैं हारून रशीद की फैमिली को लेकर गई था तो हमारी बहुत, मेरी और मेरी छोटी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। और वहाँ जाकर भी मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे शायद मैंने कोई गलती कर दी है। नहीं, आपकी तबीयत क्या खराब हुई थी? जब हम वापस आने लगे तो सर फटने लगा, दिल घबराने लगा और तक मुझे लाला निकलता रहा। सारा सफर बहुत मुश्किल से गुजरा। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप लोग वहीं पे या तो ओवरडोज हुए किसी वजह से, उन्होंने जो भी प्यार किया था, आप वहाँ पर उनके लिए कुछ लेके गए थे मुर्शद के? अगर मुर्शद खाने गए थे, कोई मीठा, कोई खाना, कोई कपड़े या कुछ भी लेके गए थे तोहफतन? जी मैं तो लेकर जाती हूँ। मुर्शद है ना आपके, वो, उन्हें आपने ये सारा मसला बताया था? उन्होंने आगे से बाबू क्या हाल बताया था? मुश्किल बोलते नहीं है। कुछ भी नहीं कहते, खामोश रहते हैं? जी चुप रहती है। उनकी बैत आप लोगों ने की हुई है या आपके बड़ों ने की हुई है, या? मैंने उनके दादा मोहतरम बीरबल शाह साहब से बैठी हुई है और मेरे बच्चों ने नूर हुसैन शाह साहब से बैठी हुई है। नहीं बेटा, आपके आपके मुर्शद तो फिर वो दादा साहब ही थे ना। जी उन्होंने आप लोगों को कहा था इनके बारे में, या आपको हुक्म दिया था कि मेरे बाद इन्हें फॉलो करना, या? नहीं, मेरी अपने मुझसे से कभी भी बात नहीं हुई। आपके मियाँ दोनों भी उन्हें मुर्शद मानते हैं? मेरे यहाँ तो बैच नहीं है लेकिन हारून पीर अफजल शाह साहब के पे बैच है। आप लोग पीर अफजल शाह साहब की जो मेन तालीमात हैं उन्हें याद करें, उन्हें आप लोगों को क्या क्या कहा हुआ है, ठीक है? हारून भी याद करे। आप लोग उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, मेन बात को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे इसे यूं समझ लो कि फर्ज नमाज पढ़ नहीं रहे और नफलों पे जोर है।
اور جو نور شاہ صاحب ہیں یہ شروع سے ہی بات نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں. جی ہاں, جتنی بار بھی میں گئی ہوں, ہم گئے ہیں, وہ ایک بار انہوں نے دعا فرمائی ہے, بہن وہ بیمار تھی تو ماشاء اللہ وہ تو ٹھیک رہتی ہے, نہیں نہیں لیکن نہیں نہیں بس وہ انہوں بات نے آپ لوگوں کو کوئی بات پھر کہی بھی ہے, آپ اسے مان نہیں رہے. کبھی بھی گفتگو نہیں ہوئی ڈاکٹر بابا ان سے. آنکھیں بند کرو. جی بیٹا یہ جو بیعت کا رشتہ ہوتا ہے نا, آنکھیں کھول لو, یہ دل سے نبھایا جاتا ہے, دل کی بیعت ہوتی ہے. مرشد پھر بے عیب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ وہاں لے کر بھی گئیں, وہ اگر نہیں بھی بولے, ٹھیک ہے, اس میں دل میں ذرا سا خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم آئے تھے انہوں نے ہمیں کچھ کہا بھی نہیں ہے, یا ہماری شاید ہماری طرف نگاہ نہیں کی, یا ہمارے لیے دعا نہیں کی, یا ہماری بات صحیح نہیں سنی, کچھ بھی. سمجھ رہے ہو یہ تعلق ایسا ہوتا ہے. وہ تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس مرشد کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہے نا, یا میں خود ہی یہ پڑھ لیتا ہوں وہ پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ سوچ غلط ہوتی ہے. وہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی میسج دے چکے ہیں, یا تو وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, یا وہ خاموش اس لیے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی بات آ ہی نہیں رہی. آپ لوگ اپنے اندازے لگاتے ہوں کہ ان کے سامنے جا کے کہ جی ہمارے اوپر شاید نظر ہے یا جادو ہے یا تعویذ ہوئے ہوئے ہیں, تو وہ خاموش رہتے ہیں. میں اس بارے میں کچھ نہیں بول سکتا. انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا, یا آپ ان کے علاوہ کہیں تو نہیں گئے دم درود تعویذ کروانے؟ نہیں ڈاکٹر بابا, ہم کہیں جاتے تو نہیں ہیں, لیکن ایک زاہد شاہ صاحب ہے, وہ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں. وہ کس لیے لاتے ہیں؟ تو وہ گھر میں بہت مسائل تھے, تو وہ جب سے بھائی ہیں میرے سعد محمد صاحب کی, وہ بھی علی پور سیدا کے کہتے ہیں, تو وہ ان کے ذریعے آتے ہیں, بہت دم وغیرہ کر دیتے ہیں, آ جاتے ہیں گھر پر, تشریف لے آتے ہیں. بیٹا تو وہ کرتے تھے, لیکن یہ کام غلط کر رہے ہو آپ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ خاموش ہیں. میں پہلے سمجھا کہ آپ لوگ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی ایسی کوئی حالت جذب میں ہیں کہ وہ خاموش رہتے ہیں. وہ تو بڑے ظرف والے ہیں, وہ انہوں نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا, خاموش رہے, جی ٹھیک ہے. جی وہ یہ زاہد شاہ صاحب کو پتا ہے کہ آپ لوگ بیعت ہیں؟ جی جی بالکل. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے علی پور سیدا جانا ہے آپ کے ساتھ. تو پھر وہ گئے کیوں نہیں؟ وہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ تیاری کریں, وہ بھی اپنے دوروں وہ پر تھے, کراچی تک گئی. آپ کے شہر میں رہتے ہیں, آپ کے گھر کے قریب ہیں؟ وہ شادر گئی کلیام شریف میں بیٹھتے ہیں. جی میں سمجھ شادر گیا گئی, ہوں, ہاں جی, کلیام مجھے پتا ہے, کلیام شریف کا. جی شادر گئی گاؤں کا نام ہے ان کا. جی. وہ پھر اگر آپ کے ساتھ جائیں گے, وہاں جانے کا مقصد ہے ان کا کوئی, ٹھیک ہے. جی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ علی پور سیدہ جانا ہے, وہ پھر یہی ہوتا ہے ایک قسم کا, وہ وہاں جائیں گے کہ انہیں مجھے دے دیں, ایسے سمجھ لیں, ٹھیک ہے. جی میں ان مسئلوں میں آتا نہیں ہوتا, میں نے آپ کو صرف جو بات سمجھانی تھی کہ وہ بیسک فالٹ آپ لوگوں کی ہے, ٹھیک ہے. جی بابا, اس لیے میں نے آپ کو کال کیا کہ میں اپنا فالٹ سننا چاہتی یہ ہوں. بہت بڑا فالٹ ہے. جی جی بالکل. ڈاکٹر بابا مجھے پتہ نہیں, میں ہی غلط ہوں شاید, مجھے ایسے لگتا ہے میں غلط ہوں. سب جس کو بھی کہتی ہوں وہ بات ہی نہیں سنتا. نہیں بیٹا, وہ دنیا آپ کی مرضی سے تھوڑی چلے گی, مرضی تو اللہ کی سے چلے گی. جو باتیں آپ کی سمجھ میں ہیں وہ آپ کی بہن کے یا بہنوئی کے یا خامد کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ جتنی عمر تو ہے نا ان لوگوں کی. یہ میرے مرشد کو نہیں مانتے. بس یہ پھٹا ہے, تو اتنی دیر سے میرا ٹیسٹ لی جا رہی ہے, اور کیونکہ سید ہیں وہ لوگ اور علی پور سیدہ کے ہیں, میں محکمہ میرا ذرا کوئی اور ہے, لیکن مجھے اس گاؤں کی بڑی حیا ہے. وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی اسی دربار کی بات کر رہی ہوں نا, مسجد کنڈے والا دربار ہے, ٹھیک ہے. وہ میرے پیچھے بڑوں کے محسن ہیں کہیں سے, تو میں جی میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہتی تھا, لے رہی ہوں ڈاکٹر بابا. نہیں, میں بابا شفا میرے ہسبینڈ پاس بیٹھے ہیں, میں ان کو سنانا چاہتی تھی. بیٹا وہ ان کو آپ ماننا, آپ کے مرشد پیر فضل شاہ صاحب کو ماننا کسی نے کیا ہے؟ ماننا تو اللہ کو ہے, ٹھیک ہے. آگے ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے. یہ جتنے کہتے ہیں نا ہم کسی کو نہیں مانتے,
ان ساروں کو، ان میں سے ایک آدھ کو میں نے صرف دیکھا ہے وہ مسجد میں خود امام ہے، باقی سارے کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہوں بھی نہ مانا. یہ ابھی بیوقوفوں والی بات ہے، کسی کو سمجھ نہیں ہوتی، ہم نہیں کسی کو مانتے. ماننے کا اور آپ کا بھی پتہ نہیں کیا مطلب ہے، آپ کے پیر کو کسی نے کیا ماننا ہے. انہیں اللہ کا ولی ماننا یا اللہ کا دوست ماننا یا اپنے سے بہتر ماننا، میرا تو خیال ہے کہ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر ماننا ویسے ہی لازم ہے. ٹھیک ہے، تبھی عاجزی آتی ہے. تو صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا، کہیں نماز پڑھنی ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے کہ نہیں آپ آگے کھڑے ہو، نہیں آپ آگے کھڑے ہو، نہیں آپ آگے کھڑے ہو. ٹھیک ہے، ایتھے جڑا آگے کھلو جے پچھو سارے غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے نماز ہی جائز نہیں. ٹھیک ہے، ادھر حال یہ ہے. تو باقی ان سب نے یہ سمجھنا بیٹا کہ آپ کے مرشد پاک نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ آپ کے بڑوں کے بھی مرشد پاک ہیں جو پیر فضل شاہ صاحب تھے. ان کا کوئی تو فیض آپ کے گھر آیا ہوگا، کوئی تو ہدایت کی بات ان سے سیکھی ہوگی. تو اور کچھ نہیں، تو جس سے ایک سبق سیکھا وہ باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو باپ ہے اس کو نہ مانے اولاد، نہ مانے باپ باپ ہی رہے گا. باپ بدل لینا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے، اللہ رسول نے سخت منع فرمایا اس سے. ٹھیک ہے، ایسے سمجھ لیں. ماں بدلیں یا باپ بدلیں یہ ناقابل معافی ہے. فقیر ماں ہوتا ہے، پیر باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ناقابل معافی ہوتا ہے. وہ پھر یہ چھوٹی موٹی سزا سی ہے جو آپ کے گزر رہی ہے، وہ آگے سے چونکہ دوسرے آپ کو پھر مل گئے، وہ سید بادشاہ ہی ہیں، وہ چلیں آپ کے گھر تک آ گئے. کسی حد تک وہ جو کر سکتے تھے آپ لوگوں کو کسی حد تک انہوں نے رفع دفع معاملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بات انہیں پتا ہے کہ یہ انہیں چل کے جانا پڑے گا وہاں پر، اور وہ معافی ان سے لینی پڑے گی اپنے کوڈ ورڈز میں، اپنے طریقے سے، کہ یا تو انہیں معاف کر دیں یا میرے حوالے کر دو. چلو ٹھیک ہے، یہ ایسے ہے. یہ زور زبردستی کے سودے نہیں ہوتے، لیکن اس میں جو وعدہ ہے، جو جیسے بیعت لینی ہے، یہ وعدہ ہے. یہ اللہ کی تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا، جسے کہیں کہ اللہ نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. اس کو مطلب اس کو بڑا مائنڈ کرتا ہے وہ وعدہ خلافی کو. یہ یاد رکھیں نا، بیعت کرنے سے پہلے سارے یہ یاد رکھا کرو کہ پوری کی پوری کربلا بیعت پہ ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ اس سارا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ بیعت مانگتا تھا، انہوں نے بیعت نہیں دی، جانیں دے دی، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، بیعت نہیں دی انہوں نے. ٹھیک، یہ بیعت اس طرح کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا، اور اگر دے دی جائے تو پھر وہاں سے سر نہیں اٹھایا جاتا. وہاں اپنی عقل اور سمجھ اور نخرے نہیں رکھنے ہوتے، جس طرح چلائے اگلا اس طرح چلنا ہوتا ہے. آپ بیعت سے پہلے 100 بار دیکھیں. جی ڈاکٹر بابا، کیا ظاہر سے جانا ضروری ہے؟ ہم معافی نہیں مانگ سکتے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ کا جانا ضروری ہے کہ نہیں، ان کا جانا ضروری ہے کہ نہیں، وہ سید بادشاہ ہیں، ان کی اپنی سمجھ ہے. اصل پہلی آپ کی معافی تو تب ہے کہ اب اگر زاہد شاہ صاحب آپ کے گھر آتے ہیں تو کیا آپ لوگ انہیں کہیں گے کہ نہیں جی آپ ہمارے گھر نہ آیا کریں، ہمارے پیر و مرشد ہیں. اس سے پھنس گئے اور 2-3 پاسے. ڈاکٹر بابا، جہاں تک ادب کا مقام ہے، سید بادشاہ کے ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کا شرف حاصل ہو، تو وہ تو اپنے مرشد کی جگہ تو ہم کسی کو نہیں رکھتے، میں کم از کم. کیا یہ بھی منع کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر ہی نہیں، وہ نہیں بات ہے. بات آپ کی نیت اور سوچ کی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک وقت میں بیٹا ایک امام ہوتا ہے یا 2 کے پیچھے نماز نیتی جا سکتی ہے، یہ مجھے بتا دو. ظاہر ہے ایک ہی امام ہوتا ہے. ایک ہی امام ہوتا ہے، اور ایک وقت میں ہسبینڈ ایک ہوتا ہے یا 2 ہو سکتے ہیں. ایک ہی رہتا ہے. اور اگر ہسبینڈ دوسرے ملک میں ہو تو ویسے ہی کزنوں کو گھر میں بلا لینا چاہیے، اسپیشلی اگر ہسبینڈ اس کو پسند نہ کرتا ہو. جی بالکل. ہسبینڈ کی کزن شزن ہو، کہ بھابی سانو دس، کوئی نہیں میں آ گیا، خیر ہی اور سنا کی حال ہے، تو بور ہو رہی سا، میں کیا میں دل لانا تیرا، میں بہ جانا. بتا دیں آپ مجھے، ایسے سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سمجھ آ رہی ہے، لیکن اب کسی کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ہمارے گھر نہ آئیں. نہیں، وہ زبردستی آ گئے تھے، ڈنڈا پکڑے ہوئے ایک دم آ گئے گن پوائنٹ پہ، یا تواڈے جو کوئی گیا سی کمراسی کلیا سی تسی؟ نہیں، فون آتا ہے پہلے. نہیں، فون سے بھی پہلے، پہلی بار جب انہوں نے آنا شروع کیا، پہلی بار وہ میرا بھائی لے کر آیا تھا. جی اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بیعت ہیں، اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے دم کرانا ہے یا دم کرانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی جانا ہے آپ کی. ٹھیک ہے، وہ تو سید کی آگے سے، ان سید کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، آپ چل کے ان کے تک گئے ہیں، وہ بیچارے چل کے آ گئے ہیں. چلیں ایمرجنسی میں کوئی شاید کوئی مرم پٹی کرنی ہے تو وہ آ گئے.
لیکن انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ، یا پتہ ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جا کے وہاں آپ کو معافی لے دیں یا آپ لوگوں کو وہاں سے لے لیں. لیکن آپ کے مرشد پیر فضل شاہ صاحب تھے تو پھر آپ وہیں جڑی رہیں، آپ کا دل وہاں مانتا ہے انٹل انلیس کہ اگر آپ کے خاوند اس بات پہ سختی کرتے ہیں کہ نہیں جی میرا دل نہیں مانتا، میں تمہارا خاوند ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے آئندہ نہیں جانا یا کچھ، آپ کے خاوند جو ہیں انہیں آپ پہ جانے پہ یا آپ کی بیعت پہ یا آپ کی اپنے مرشد سے وہ تو حق ہو گئے ہوئے ہیں، ان سے تعلق پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اعتراض نہیں ہے لیکن بہت بولتے ہیں. کسی بات پہ ہی بولتے ہوں گے نا، آپ ہر بات میں ان کے آگے رکھ دیتی ہوں گی کہ میرے پیر صاحب نے کیا سی جی، انج نہیں کرے گا تو انج ہوئے گا، یہ اونج کرے گا تو نہیں کرے گا تو انج ہوئے گا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر بابا ہوگا تو میں غصے میں بول پڑتی ہوں. نہیں عورت ہے تو آپ غصے میں بول پڑتی ہیں، تو آپ کو ویسے ہی نہیں پتا جو سب سے بڑے مرشد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عورتوں کی بھی لاز بتائے ہیں کہ انہوں نے خاوند کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور خاوند کو بھی بتایا کہ اس نے بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اور بیعت آپ نے شادی سے پہلے کی ہوئی ہے، جی انہیں پتا تھا آپ وہاں بیعت ہیں، جی. اس وقت انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا آپ کی بیعت پہ. اور آپ کی کزن ہے تو ان کے بھی بڑوں نے وہیں بیعت کی ہوئی ہوگی. ان کی والدہ وہی کی بہت ہے. جی، تو انہیں ان پہ کوئی اعتراض اس وقت بھی تھا یا بعد میں ہوا ہے؟ نہیں نہیں، ہم اعتراض نہیں ہے کسی بھی بات پر، بس شاید آنکھوں سے وہ دیکھنے والے ہیں تو وہاں جا کے انہیں کچھ نظر نہیں آتا تو اسی کے مانتے نہیں ہیں. یار تو انہوں نے کی بنانا چاہنی ہے غریب نو، یعنی وہ کرامت نہیں نظر آتی انہیں کوئی، ان کو کوئی کرامت نظر نہیں آتی، وہ اپنی میت، یہ بولتے نہیں ہیں. یعنی دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوتے، ان کے کاروبار نہیں ٹھیک ہوتا یا بچے نہیں پڑھتے یا کچھ یہ وہ، تو پیر اس کام کے لیے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ صفہ تھے ان میں سے تو کئیوں کے کپڑے اتنے پھٹے ہوئے ہوتے تھے کہ قمیض ہوتی تھی شلوار ہوتی نہیں تھی، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے، یا کسی کی شلوار ہے تو وہ بھی نیچے سے پھٹی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، سوئی دھاگا ہی نہیں ہوتا کہ سیلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ساتھ ان ساروں کے پاس جو ہے وہ ملکہ برطانیہ جتنے کپڑے ہونے چاہیے تھے. اللہ کا بندہ ان کاموں کے لیے ہوتا ہے، خود ان کے فاقے ہوتے تھے 3 دن کے. یہ دنیاوی کام جو ہے اس میں بھی اللہ نے حکم دے دیے ہیں، راستے بتا دیے. مرشد کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا دے کہ یار ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو. آپ ہر رشتہ دار سے قرضہ لینے پہنچے ہوئے ہو کہ میں نہیں پیر نو ماندا، نہ منو پیر نو، پیر دی گل مننی سی. ٹھیک ہے، جس کو بیعت کی اجازت ملی ہوئی ہے وہ اللہ رسول کا راستہ، اس کے قانون بتا سکتا ہے نا. اور وہ تو اللہ کے بندے کی آپ اگر اتباع کرتے ہیں اللہ کے رسول کی تو اس میں کچھ خیر و برکت آپ کو ملتی ہے. لیکن اگر آپ اس سے اپوزٹ چلتے ہیں تو آپ خود ہی وہ کام خراب کر لیتے ہیں. اس میں اس بندے کی کیا کرامت آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ہوا میں اڑ کے دکھائے اس سے کیا ہو جائے گا؟ کوا بھی اڑ لیتا ہے. یا پانی پہ چل کے دکھائے تو وہ مینڈک بھی چھلانگے مار لیتا ہے. بالکل، میں تو پہلے طرح نام لیا. ٹھیک ہے پتر جی، اس میں آپ بہرحال ان کے ساتھ میرا خیال وہ آپ کے میاں صاحب بھی اگر وہ سن رہے ہیں، میرا خیال وہ ویسے چڑ گئے ہیں آپ سے. آپ کا اپنا پیار آپ کی آواز سے مجھے لگ رہا ہے یا رونے سے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے پیر صاحب سے بہت پیار کرتی ہیں. وہ اچھی بات ہے، اور آپ کو شاید کوئی کرامتیں نظر آئی ہوں. کرامتوں سے نہیں پیروں کو مانتے. پیر جو ہوتا ہے وہ اللہ سے، نبی کریم سے، اللہ کریم سے، قرآن کریم سے جڑا ہوتا ہے اور اس کا کرم مانگ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے قدم قدم پہ دھول ہوتی ہے. اس کے ساتھ جنہوں نے چلنا ہوتا ہے انہوں نے بھی کریم سے مانگنا ہوتا ہے، اس کے کرم کے انتظار کرنا ہوتا ہے. باقی کرامت پھر خود ہی ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ کسی اللہ کے بندے کو گھر سے سوچ کے جائیں کہ اگر تو یہ میرا فلانا کام کرے گا پھر میں اس کو مانوں گا، اور اگر فلاں کام نہ ہوا پھر میں نہیں مانوں گا، میرے سے لکھوا لیں کہ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ کام نہیں ہوگا، وہ ہونا بھی سیدھا نہیں ہونے دے گا. ایسے کہہ دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح آپ پھنس جائیں گے، آپ سے نہیں مانا جانا. یہ جو کرامت کہتے ہیں نا، میں نے دیکھ کے ماننی ہے، اس کی ڈیمانڈ کچھ دن بعد پھر بڑھتی ہے، وہ اس سے اوپر کی کرامت مانگتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ منوانے بیٹھا ہوتا ہے، وہ خود کو منوانے نہیں بیٹھا ہوتا. اگر وہ اپنی کرامتیں دکھا کے منانے شروع کر دے گا نا تو اللہ چپ کر کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے، کہتا پتر تو بھی منا لے، پھر داڑھی منانی پہنتی میرے طرح، اور کچھ نہیں منتا. ٹھیک ہے، بلکہ سر بھی منیا جاتا ہے. ٹھیک، وہ بیٹا جی ماننا موننا کسی کو کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے کو یا استاد کو یا اپنے سے بہتر بندے کو یہی ماننا ہوتا ہے کہ اگر وہ راستہ دکھائے جو راستہ ہمیں نہیں پتا، تو اگر کوئی راستہ بتا رہا ہے تو ہم اس پہ چل پڑیں. ٹھیک ہے، باقی مجھے یہ ماننے موننے کی لڑائی کی سمجھ نہیں آتی کہ جی وہ میرے گھر دے نہیں مانتے، فلانا نہیں مانتا تو میں ماننی ہاں. یہ ماننے موننے کا معنی خود ہی نہیں پتا ہوتا کسی کو. غلطی تو آپ سے خود بھی ہو گئی ہے، آپ بھی نہیں مانی اپنے مرشد کو. جب آپ نے اپنے بھائی کے ذریعے چاہے کسی بھی کو بلا لیا شاہ صاحب کو، تو غلطی تو آپ نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جی مجھ سے وہاں غلطی ہوئی ہے، میں معافی کیسے مانگوں؟
माफी कोई नहीं, शर्मिंदगी का नाम तौबा है, ठीक है। अगर आपको ये ख्याल भी गुजर जाए कि हमारे हालात ये ठीक कर देंगे, तो वो नहीं ठीक कर सकेंगे, उन्हें सिस्टम नहीं करने देगा। बल्कि अगर उनको भी ख्याल ही गुजर जाएगा कि मैं कर दूंगा, अंटिल अनलेस कि वो कोई मजलूब है, लेकिन मजलूब एडा खतरनाक होता है कि वो उल्टा कोई हालात भी ठीक खराब कर जाता होता है, ठीक है। कई बार वो अचानक ही पूछ लेता है कि यार ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਗੱਡੀ, लेकिन ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੇਚੋ ਤੇ ਕਾਰ भी बेच दो, सलाम अलैकुम, ठीक है। वो तो मजलूब तो वैसे ही खौफनाक जो है ना सिस्टम होता है, बंदूक किसी पास भी चल सकती है, ठीक है। वो सही लितर पोला कर जाता है जल्दी, तो उसको सिवाय अल्लाह के पता किसी का नहीं होता। कहता है तुझे तो गड्डियां मंगन डे हो, वो तो फारिग कर जाता है। उसका तरीका यही होता है कि इन्होंने बिल्कुल कंगाल करो, आपे अल्लाह याद आ जाएगा। अल्लाह के बंदे को नहीं याद आता, पति इस तरह याद आ जाएगा। उनका तो महकमा और होता है। लेकिन आप अब रोने धोने का तो जरूरत नहीं है, इस बात पे शर्मिंदा रहें, आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करें। आप किसी को भी ना माने, आप अल्लाह को मान लें, ठीक है। और अल्लाह को मानोगे तो अल्लाह के नबी को मानना पड़ेगा, अल्लाह के नबी को मानोगे तो अल्लाह के नबी की मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की माननी है तो उसके लिए समझ आएगी कि कैसे माननी है, जो आपसे पहले वालों ने मानी है उन्होंने कैसे मानी है। तो फिर मौला अली की तरफ देखना पड़ेगा। मौला अली की तरफ देखोगे तो वो आजकल किसी हाजिर ड्यूटी के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वो दरे अली होता है, वो आपको बता देगा, लेकिन एक ही जगह होती है, हर जगह से रब एक ही मिलना है, ठीक। ये भी शिरक ही होता है, इसको ऐसे समझ लो कि फलाना बड़ी करनी वाला है, फलाना नहीं करनी वाला, कोई करनी वाला नहीं कहा, सिर्फ वो आप करनी वाला है। समझ गए हो? जी डॉक्टर बाबा, मैं तो बस अब अपनी अली पूरी चाहती हूँ, लेकिन ये सब इधर उधर हो जाते हैं। आप उन सारों की अम्मी ना बने ना, उन सारों को अपनी अपनी कब्र च जाना है, सारे अपना साथ देना है। ਤੁਸੀਂ अपना किबला सीधा रखो, सब ली दुआ करो। अपनी बहन को कहो अपने खामद के कारोबार की खैर बरकत की खुद ही दुआ कर ले, ठीक है। वो दिल साफ कर ले और आप अपने खामद की तरफ से दिल साफ कर लो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ।